हिंसों के आर पार बाय फातिमा रहमान। जैसा कि नाफे ने कहा था कि उसका दिमाग चल रहा है, सो नाज प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी उसे काट कबाड़ में कुछ ढूंढता देख रही थी। नाफे की जन्नत नाज की नजर में काट कबाड़ ही थी और काफी देर तलाश करने के बाद आखिरकार उसे कुछ मिल ही गया और वो लेकर आया और फिर नाज को देते हुए कहने लगा कि ये ले लो, बहुत पहले से एन्क्रिप्ट करके रखा था मैंने। नाफे ने एक स्मार्टफोन उसे पकड़ाया और नाज नंबर मिलाने लगी। वैसे तुम्हें लगता है ऐसा क्यों है कि वो तुम्हें ट्रेस करना चाहेंगे? वो इसलिए क्योंकि वो कई दिनों से मेरा घर मॉनिटर कर रहे हैं और अब भागने के बाद पहरा मजीद सख्त हो गया होगा। उसने मोबाइल कान से लगा लिया और बेल जा रही थी। नाज, वो तुम्हें भूल गए हैं, च्युइंगम चबाते नाफे ने कहा। वो अपनी फोम वाली कुर्सी पर झूल रहा था और उसे मुकम्मल नजरअंदाज किए नाज ने आवाज सुनी। दूसरी जानिब की हेलो पर उसके गले में गोला सा अटका था। उस आवाज को सुनने का कितना ही इंतजार किया था उसने। एक बार फिर से हेलो कहा गया और पूछा गया कि कौन बोल रहा है, और जवाबन उसने कहा, मामू। आंखों में तैरते पानी को परे धकेलते बामुश्किल ही वो बोल पाई थी, नाज, किधर हो तुम और इतनी देर हो गई है, तुम ठीक तो हो? नाज, बोलो ना कि तुम कहाँ हो और खैरियत से हो ना? वो बोले जा रही थी जबकि वो ज़ारो कतार रोने लगी और वो एक लफ्ज भी ना बोल सकी। और बेजार बैठे नाफे ने उसके हाथ से मोबाइल लिया और कहा, मामू जी, मुझे आपका नाम तो नहीं मालूम, सो नाज के मामू होने के नाते आप मेरे भी मामू हैं। अरे लड़की, नाज कहाँ है? मेरी उससे बात करवाओ। दूसरी जानिब साफ बेसब्री थी और नाफे ने कुछ जताती नजर रोती हुई नाज पे डाली। देखे मामू, नाज यहीं पे है। दरअसल हमारी तीसरी दोस्त का एक एक्सीडेंट हुआ है और हम उसके साथ हॉस्पिटल में हैं। आप बराए मेहरबानी ये बहाना बाकी घर वालों को भी बताएं और पहली फुर्सत में मकबूल होटल पहुंच जाएं। और मैं लड़की नहीं हूं, शुक्रिया। नाफे ने मजीद कुछ कहे सुने बगैर खफकी से ठक से कॉल काट दी और नाज का रोना थमा नहीं मगर होले होले जारी था और हथेली की पुश से आंसू पोंछती वो नाफे की शक्ल देख रही थी और फिर से पूछने लगी कि क्या वो वाकई आ रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं, और 2 सेकंड में सकते में रहेंगे तुम्हारे फौजी मामू, फिर जाग जाएंगे। फौज में है तो असूलन उन्हें समझदार तो होना ही चाहिए। और नाफे पहले की तरह झूलने लगा था। क्या तुम्हारे पास जाए नमाज है? नाज के इस्तफसार पर नाफे सर हिलाकर उठ गया। बाहर के लोग हम जैसों को उम्मत का हिस्सा समझते ही नहीं, लेकिन नाज, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। फीका सा मुस्कुरा कर हल्के गुलाबी रंग की जाए नमाज नाज को उसने थमाई। अरे मेरा ये मतलब तो नहीं था। हाँ, खैर है यार, मैं भी कौन सा 5 वक्त का नमाजी हूं। खैर, लेकिन मुझे अल्लाह ताला महसूस होते हैं, हर ये एहसास ही बहुत अच्छा है। नाफे जाए नमाज किबला रुख बिछाकर हट गया और नीम घुंघराले बालों की पोनी बनाए उसने चश्मा उतार कर बॉयज कॉलेज की जैकेट में डाला। नाज चुपचाप जाए नमाज पर बगैर वजू के बैठ गई और नाफे भी जमीन पर उसके साथ बैठ गया। क्या मांगू? मखरूती उंगलियां चटखाते उसने जमीन पर करीब बैठे नाफे से पूछा तो वह कहने लगा, वही जिसकी इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। कौन सी चीज है जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त? और फिर नाज ने हाथ दुआ किसी अंदाज में जोड़े हथेलियों का प्याला बनाए वो बिना दुपट्टा चौकड़ी मारे बैठी थी। अरे मांग भी लो ना, अल्लाह से भला क्या शर्माना। नाफे भी हाथ फैला चुका था और उसकी भी अब आंखें बंद थी। हथेलियों का प्याला तकते लब फुड़फुड़ाए थे।
اللہ تعالی لفظ کے نام کا اثر تھا، وہ اٹک گئی اور پھر کہنے لگی یا اللہ۔ پھڑپھڑاتے لب نیم دا ہوئے، آنسو ٹوٹ کر مخروطی انگلیوں کے پیالے میں جمع ہونے لگے، اور پھر ایک بار اس نے کہا پیارے اللہ۔ اس نے تیسری بار اللہ کا نام لیا تھا، اور پھر ناز نے آنکھیں نہیں پونچھی بلکہ وہ بولتی ہی گئی اور کہنے لگی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اللہ، لیکن آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہماری عزت رکھ لینا یا اللہ، ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارے ارادے تو مضبوط ہیں مگر ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ہمارے قدم مضبوط کر دیں بس اللہ تعالی، اور ہمارے ساتھ رہنا اللہ، ہم اکیلے ہیں۔ اور وہ تھوک نکلنے کو رکی، اور نافع نے دل میں اس کے لیے آسانی مانگی تھی، اور وہ ٹرانس کسی کیفیت میں بولتی نافع کے وجود سے تو بالکل ہی غافل تھی۔ جب ہی ایک پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا گیا اور منہ پر ہاتھ پھیر کر اس نے پانی پی لیا، نافع نے جائے نماز طے کر دی اور ناز دیر تک چپ چاپ زمین پر دھرے میٹرس پر بیٹھی رہی۔ اور پھر اس نے نافع کو یہ کہتے سنا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا ناز، پریشان نہ ہو، اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ جلے حروف میں لکھے مقبول ہوٹل میں وہ داخل ہوا تو کتنی ہی دیر دروازے پر کھڑا ہر میز اچک اچک کر دیکھتا رہا، اور ذرا فاصلے پر کھڑے نافع کو ترس آ گیا تھا ان پر۔ مامو جان، یاسین نے چونک کر 22 سال کے اس لڑکے کو دیکھا اور وہ آواز پہچان گیا۔ میرون رنگ کا سویٹر پہنے وہ چوئنگم چبا رہا تھا، اور اس نے اس سے پوچھا کہ ناز کہاں ہے؟ بے صبری سے پوچھا گیا تو نافع آرام سے بیسمنٹ کی سیڑھیوں کی طرف چلنے لگا، اور یاسین اس کی تقلید کرتا سیڑھیاں اتر آیا۔ وہ وہاں پہ پڑی ہے، میرے کیلولا والے گدے پر قبضہ جمائے۔ اشارہ کر کے وہ اپنی کرسی پر جھولنے لگا، اور کونے میں دھرے گدے پر سرتا چادر تانے وہ دیوار کی طرف منہ کیے لیٹی تھی۔ قدموں کی چاپ قریب آ رہی تھی، اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لی اور مٹھیوں میں چادر جکڑے وہ سوتی بنی رہی، اور زمین پر گھٹنے ٹیک کر وہ اسے دیکھے گیا اور پھر آہستے سے پکارا نازو، اور دوسری جانب مکمل سکوت تھا۔ جواب دینے کی زحمت کی گئی اور نہ ہی پلٹ کر دیکھا گیا۔ کیا ہوا ہے؟ یاسین نے رخ موڑ کر لیٹی ناز پر سے چادر اتارنی چاہی اور پوچھا یہاں کیوں لیٹی ہو تم نازو؟ اور ناز ایک جھٹکے سے اٹھی اور کہنے لگی کیوں آئے ہیں اب آپ یہاں؟ ارے تمہیں نے تو بلایا تھا۔ اور ناز نے گردن نافع کی طرف موڑی اور اس نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ اتنی دیر سے آنے کا کیا فائدہ؟ پانی تو سر سے اوپر ہو چکا نا۔ آپ کو کچھ اتنا سا بھی اندازہ ہے کہ میرے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو گیا ان 12 گھنٹوں میں؟ ہر روز میں آپ کے ایک ایک فون کا انتظار کرتی تھی، کہاں تھے آپ اور پہلے کیوں نہیں آئے؟ اب چلے جائیں، مجھے نہیں ضرورت آپ کی۔ آپ سن رہے ہیں نا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں آپ سے؟ جائیں یہاں سے، مجھے اس سب میں پھنسوانے والے صرف آپ ہی ہیں، آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ آج جو کچھ بھی ہوا ہے نا، وہ صرف اور صرف آپ کی کوتاہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور ناز چلا چلا کر تھک گئے اور آنسو بھی سوکھ چکے تھے، اور بھڑاس تو اس نے نکال لی، اور پھر گہرے گہرے سانس لیتے وہ خود کو پرسکون کرنے لگی۔ ناز نے پھر یاسین کو کھڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور دل بری طرح سے دھڑکا، تو کیا وہ واقعی جا رہے تھے؟ لیکن وہ سینے پر بازو موڑے بیٹھی رہی، سر اٹھائے وہ انہیں جیکٹ اتارتا دیکھ رہی تھی، اور جیکٹ اتار کر یاسین نے آستین چڑھائی۔ کندھے پر پٹی بندھی بھی تھی، اور سفید پٹی کے درمیان سرخ نشانات بہت کچھ بتا رہے تھے۔ اور ناز نے بے ساختہ ہونٹ بھینچ لیے
तमाम गुस्सा जैसे झाग बन गया था और शिकायतें तो खुद बखुद ही खत्म हो गई थी और नाज कपकपाते वजूद के साथ अपने मामू यासीन के गले लग गई और उसे ऐसा रोते देखकर वो फिर से कहने लगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूं नाज। उलझे हुए स्या नीम घुंघराले बालों में हाथ फेरते वो आहिस्ता से बोले थे और वो घुटी घुटी आवाज में उनसे पूछने लगी कि आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे। और जवाबन उन्होंने भी कहा कि सब परेशान हो जाते ना इसलिए। तो क्या इसीलिए आप इतनी देर से आए हैं? हाँ, मुझे सफर करने की इजाजत नहीं थी और फ्रैक्चर नहीं हुआ, तंदुरुस्त होते ही चला जाऊंगा। दर्द तो नहीं हो रहा आपको? और मासूमियत पर तो यासीन मुस्कुरा दिया था। नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं। अपनी नाजों को बिल्कुल ठीक देखकर मैं पुरसुकून हूं। और नाज दोबारा से उनके गले लग गई और बिल्कुल सब कुछ भूल गई और नाफे ने खनकार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। और फिर मामू यासीन ने उससे पूछा कि नाजो ये कौन है? मामू ये नाफे है और इतना तारुफ काफी है इसके लिए। लेकिन यासीन ने कुछ ऐसी अजीब नजरों से नाफे को देखा कि वो अंदर ही तक गया और कहने लगा, एक मिनट रुक जाए मामू, अव्वल तो आपको मुझे ऐसे देखना जो है ना, इसको तो बंद करें। और जवाबन वो कहने लगा कि अच्छा, तो कब से इल्लीगल काम कर रहे हो तुम? अल्लाह अल्लाह, मैं नहीं, आपकी भांजी इल्लीगल है। नाफे के सर पर लगी थी, मेरा मतलब इल्लीगल काम करती है, जबकि मैं तो पूरी ईमानदारी से चोर बाजार से पूरे पैसे देकर ये सब कुछ खरीदता हूं। नाज ने तो मेरा तारुफ कराने की जहमत नहीं की, तो मैं खुद ही करवा देता हूं। मेरा नाम नाफे है और आप लोग मेरे वालिद साहब की जागीर तले रोने का शुगल जारी किए हुए हैं। और यासीन नाज के साथ गद्दे पर टिक गया, जबकि नाफे कमरे में चक्कर लगाता आज की रुदात सुना रहा था। और फिर उसने वो सब कुछ बताया जो नाज ने किया था और जिसकी वजह से आज वो इस मुश्किल में थी। देखिए, हुआ कुछ यूं है कि नाज ने किसी इदारे का कंप्यूटर हैक कर लिया था। वो बोलना जैसे ही शुरू हुआ तो यासीन ने उसकी बात काटी और कहा, क्या मतलब? ये सब कब शुरू किया तुमने? मैंने इतना तो नहीं सिखाया था तुम्हें। और नाज हल्का सा मुस्कुराई और कहने लगी, शौक का कोई मोल तो नहीं होता ना? जी बिल्कुल। नाफे ने अपनी बात जारी रखी और कहने लगा, अरे यही शौक तो इसे तकरीबन ले डूबा। और फिर उस इदारे ने इसे धमकी दी कि अपने गंदे हाथ दूर रखे, लेकिन इसने नहीं रखे। और नाज ने दांत चबाते हुए कहा कि चल झूठे, उस इदारे ने मुझे धमकी के साथ ऑफर दी थी। और यासीन ने फौरन से पूछा, कैसी ऑफर? सिक्योरिटी ऑफिसर की, कोई लेन देन के रिकॉर्ड्स थे उनके। मुझे तो समझ में नहीं आए, लेकिन इतना जरूर समझ आया था कि कुछ गलत हो रहा था। और फिर वो लोग मुझ पर नजर भी रखे हुए थे। मेरे इनकार करने पर उन्होंने मुझे धमकी दी कि वो मुझे उठा लेंगे। हाँ, और अब नाज ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि यही तो हुआ है। आज सुबह उन्होंने नाज को उठा भी लिया। और नाफे ने जितने मजे से कहा था, नाज उसे घूर कर रह गई और यासीन फटी फटी नजरों से उन दोनों को देखे गए। मामू, मैं वहां से भाग गई हूं सही सलामत, नाज ने कदरे फख्र से बताया और यासीन की जान में जान आई।
اور پھر اس نے ماموں سے پوچھا کہ گھر بتا دیا نا آپ نے کہ میں کہاں ہوں؟ ہاں بتایا کہ ہاسپٹل میں ہو اور صبح تک ہم ساتھ ہی رہیں گے۔ اور پھر نافع نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ جی صحیح کیا آپ نے ماموں۔ اور ناز نے تنک کر پوچھا کہ تم کس چکر میں ماموں ماموں بولے جا رہے ہو؟ اور نافع بھی کہاں چپ رہنے والا تھا، زبان پھسل پڑی اور کہنے لگا کہ ہاں تو تم کون سا سلامت واپس آئی ہو، بوتلیں خون کی تو بہا آئی ہو نا وہاں سے جب بھاگی تھی۔ اور ناز کو نافع کی گلفشائی ذرا پسند نہیں آئی۔ کیا؟ یاسین کے ماتھے پر پڑی سلوٹوں نے ناز کو کچھ کہنے سے باز رکھا اور نافع بھی منہ پر انگلی رکھ کر بیٹھ گیا اور اس نے پہلے کلائیاں اور پھر پنڈلی پر بنا زخم دکھا دیا جس کی نافع پٹی کر چکا تھا۔ اور شدید غصہ آ گیا تھا یاسین ماموں کو اور پوچھنے لگے کہ یہ کس نے کیا؟ وہ ماموں دراصل، ناز منمناتی ٹالنا تو چاہتی تھی لیکن نافع بول پڑا، یہ سب نا آپ کی پیاری نے خود ہی کیا ہے۔ نافع نے جیسے ٹکڑا لگایا اور وہ جواباً کہنے لگی، کرنا پڑا ماموں۔ وہاں پہ دروازے کھڑکیاں سب بند تھے لیکن میں نے اتنے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کے زبردستی خون نکالا تھا کہ انہیں لگا کہ میں نے واقعی سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیا ہے اور وہ مجھے ہسپتال پھر لے گئے۔ اور اگر انہیں شک ہو جاتا تو؟ نافع نے اس سے پوچھا۔ نہیں، خون دیکھ کر نا اچھا بھلا بندہ بوکھلا جاتا ہے، ناز نے بڑے ہی مسکرا کر کہا تھا اور کانوں میں منصور حیات خان کی فکر مند اور قدرے لرزتی آواز ابھی بھی تازہ تھی۔ لیکن یاسین چپ ہی رہا اور اس کے چہرے پر چھائی سرخی اور بھینچے ہوئے ہونٹ بہت کچھ سمجھا رہے تھے۔ جی، اس کے بعد ناز یہاں بھاگ کر آ گئی تھی اور میرا نازک دل جس میں انسانیت کا غم بہت زیادہ ہے نا، اسے جائے پناہ بھی عطا کرتی۔ ویسے منصور حیات خان کے کتے اس کا پیچھا ضرور کر رہے ہوں گے لیکن یہاں پہ ہم محفوظ ہیں۔ اور ناز نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہو تم۔ اور پھر ماموں کھنکارے، اچھا تو ٹین ایجرز کوئی پلان ہے یا صرف چھپے ہی رہو گے اب تم لوگ؟ اور نافع نے ناک چڑھا کر کہا کہ نافع تو ٹین ایجر نہیں ہے۔ اور ناز فوراً سے بولی کہ میرے پاس ایک پلان ہے۔ اور یاسین اور نافع دونوں نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا؟ اور ناز گدے سے اٹھی، گردن کے پٹاخے نکالے اور نافع کی طرف منہ کیا۔ اب بتا بھی چکو، یاسین نے بے چینی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اور وہ نافع کی طرف آئی اور کہنے لگی، نافع پیزا ہٹ سے ایک ایکسٹرا چیز والا پیزا تو لا دو۔ اور نافع جو سیریس شکل بنا کر دیکھ رہا تھا کہ ابھی وہ کوئی پلان بتانے والی ہے، اس نے پہلے ناز کو اور پھر یاسین کو اور پھر سے ناز کو دیکھا اور چہرے پہ قابل رشک سکون تھا۔ وہ نافع کی کمپیوٹر ٹیبل سے ایک چوئنگم اٹھا کر چبانے لگی اور جب وہ پلٹی تو دونوں اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ خالی پیٹ نہ دماغ نہیں چلنے دیتا نا اسے۔ نافع نے یاسین کو دیکھا۔ ارے رکو، ساتھ کوک بھی پلیز، ناز نے فرمائش نوٹ کروائی۔ اور پھر نافع چلا گیا تو ماموں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا پلان ہے؟ اور ایک پراسرار مسکراہٹ نے لبوں کا احاطہ کیا اور ماموں نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا کیونکہ وہ مسکراہٹ عام نہیں تھی اور سین ہوا ختم۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ فرش پر تکون بنائے پلیٹوں کا تکلف کیے بغیر وہ ایکسٹرا چیز پیزا کھا رہے تھے اور نافع ہی بولے جا رہا تھا، باقی دونوں تو مکمل توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ دراصل میں وہاں گیا تو پتا چلا کہ 12 بجے کے بعد نا آدھی قیمت پر ملے گا، تو میں وہیں چوکڑی مار کر بیٹھ گیا۔
اور پورے 12 بجے آدھی قیمت پر پیزا کا آرڈر نوٹ کروایا۔ کوک نہیں تھی، 7 اپ فری مل رہی تھی، اور میرے اندر کی کفایت شعار عورت نے کہا کہ کوک ہو یا 7 اپ، دونوں ہڈیاں ہی جلاتی ہیں نا، مگر کوک کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے تو کیوں نہ مفت میں ہڈیاں جلائی جائیں۔ نافع چہک رہا تھا تو ناز نے پانی ڈال دیا اور کہنے لگی، ہاں بندہ کنجوس ہو مگر تمہارے جتنا کنجوس تو نہ ہو۔ اچھا ساری باتیں چھوڑو، پلان تو بتاؤ نا مجھے۔ ہاں وہ تو تمہیں ماموں ہی بتائیں گے۔ ناز نے بال یاسین کی طرف پھینک دی۔ میں اپنے طور پر منصور حیات خان کے بارے میں ڈیٹیلز نکلوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو کیا ہم اسے ایکسپوز کریں گے؟ نافع 7 اپ کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا تو اس نے جواباً کہا کہ نہیں، اور یاسین کی تردید پر نافع نے اس سے پوچھا، لیکن ماموں ایک سیاست دان کے لیے اس کی امیج تو سب سے اہم ہوتی ہے۔ جی، اور ساتھ ہی آپ کو پتا ہے کہ سیاست دان وہ واحد مخلوق ہے جو موت تک کو کیش کروا لیتے ہیں، سیاسی نہ شہید بن جائیں گے، مرنے تک سے وہ ہر چیز پر ووٹ اکٹھے کر سکتے ہیں۔ ناز بولی، تو پھر اس کے خلاف انفارمیشن اکٹھی کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ نافع کا منہ بن گیا اور پیزا جو ختم ہو چکا تھا تو اب منہ تو بننا ہی تھا۔ اور پھر ناز نے کہا کہ بس تم دیکھتے جاؤ۔ اور پھر ماموں کے جانے پر نافع نے اس سے پوچھا، یہ تو بتاؤ کہ فوجی ماموں کا کام کیا ہے ویسے؟ کیوں، تمہیں انہیں نوکری پہ رکھنا ہے کیا؟ ہاں ویسے ہی پوچھ رہا تھا، اگر تمہارے جانے کے بعد انہوں نے مجھے ہتھ کڑیاں پہنا دی تو؟ ارے تمہیں کیوں ہتھ کڑیاں پہنائیں گے؟ تم تو وہ کیا کہہ رہے تھے، چور بازار سے پوری قیمت پر پرزے خریدتے ہو، نہیں؟ اور دل جلانے والی مسکراہٹ پر تو نافع اندر تک سلگ گیا۔ دفع ہو جاؤ ناز، دوبارہ جو کبھی غلطی سے بھی میں نے تمہاری مدد کی ہو، احسان فراموش کہیں کی۔ جھوٹے کہیں کے، میرے 43 روپے تک تو تم نے لے لیے۔ ہاں تو یہ جو بھی پیزا ٹھونسا ہے تم نے، یہ میں اپنی جیب سے لایا تھا نا۔ اچھا، اور وہ جو تم نے میرے 8,000 دینے تھے، وہ سارے حساب کتاب نہ پورے کروں گی میں تمہارے ساتھ۔ ناز نے بھی فوراً جواب دیا، میں یہ ٹھکانے لگا کر آتا ہوں۔ نافع شرارت سے گتے کا ڈبہ اور ڈسپوزیبل گلاس وغیرہ سمیٹنے لگا۔ ہاں یہ تم ٹھکانے لگا رہے ہو، بہت اچھی طرح سے میں تمہیں جانتی ہوں، تم جیسے مکھی چوس کو، دودھ سے بھی مکھی نا چوس کے ہی پھینکتا ہوگا۔ ناز نے تڑک کر کہا، ارے یار تم کتنی گندی باتیں کرتی ہو نا۔ نافع کوڑا سمیٹ کر سیڑھیاں چڑھ گیا اور نافع کی جنت میں ناز کی بڑبڑاہٹ گونجی۔ ارے سچی تو کہا ہے میں نے۔ اور سین ہوا ختم۔ اب نافع کو کیسے جانتی ہے ناز، وہ ہم جانیں گے اس سین میں، اور نافع خود بھی کیا کرتا ہے۔ نافع دراصل حرف عام میں ایک سائنسدان تھا۔ میکینیکل انجینئرنگ کرنے کے بعد کسی قسم کی نوکری کے بکھیڑے میں پڑنے کے بجائے اپنے ہی کمرے سے تمام تر چھوٹے چھوٹے روبوٹس اور ایسی ہی کئی چیزیں برآمد اس نے کی اور پھر انہیں بیچنا شروع کر دیا۔ یہ چھوٹا سا سائنسدان بلیک میں کئی سمارٹ گیجٹس خریدتا اور انہیں کھول کر نئے سرے سے سمجھتا اور لوکل پرزوں کی مدد سے پھر سے بناتا۔ باپ خاموشی کا چولا چڑھائے نافع کو دیکھتا رہتا اور نافع خود میں مگن لیپ ٹاپ وغیرہ بھی ٹھیک کرتا رہتا۔ انہی دنوں اس کے ویب پورٹل پر کوئی اپنا لیپ ٹاپ ٹھیک کروانے آیا تھا اور نافع نے لیپ ٹاپ ٹھیک کر کے واپس بھی کر دیا، لیکن سامنے والے شخص نے اس پر ڈیٹا چوری کرنے کا الزام ہی لگا دیا۔ اور پھر ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ نافع کو کسی کی مدد لینی پڑی۔ نتاشا آج کل ٹین ایجرز میں واقعی بڑی مشہور تھی اور نافع نے بھی ڈیٹا ریٹریو کرنے کے لیے نتاشا کو کال ملائی۔
اور زندگی میں پہلی بار نتاشا نے اپنے کام کی قیمت مانگی جو آج تک ادا نہ کی گئی۔ اس نے بتایا کہ ڈیٹا تو بہت پہلے ہی نکال لیا گیا تھا اور وائرس بھی خود ہی ڈالا گیا تھا۔ نتاشا نے کافی شاپ میں لیپ ٹاپ چیک کرنے کے بعد اسے بتایا تھا، اور یہ پہلی بار تھا کہ وہ کلائنٹ کے ساتھ روبرو تھی۔ نیم گھنگریالے بالوں کو اسکارف میں چھپائے اپنا مخصوص چشمہ لگائے وہ نافع کو بتا رہی تھی، اور نافع نے جواباً کہا کہ لیکن مجھ پہ جو الزام لگایا گیا ہے اس کا کیا کروں میں؟ تم ایسا کرو کہ اس کے باس کے پاس جاؤ اور ساری بات نہ اس کے سامنے رکھ دو، اسے سب سچ سچ بتا دینا کہ تمہارے امپلائی نے نہایت ہوشیاری سے تمام ڈیٹا نکالا اور پھر وائرس ڈال کر تم ہی سے ٹھیک کروایا، اور اب تم پر وہ ڈیٹا چوری کا الزام لگا رہا ہے۔ اگر بندہ سمجھدار ہوا نا تو خود ہی سمجھ جائے گا۔ اور اگر بے وقوف ہوا تو پھر تمہاری قسمت۔ نتاشا نے بات مکمل کر کے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کر دی۔ تھینک یو نتاشا، مجھے تو ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے کسی قانونی کارروائی میں نہ گھسیٹ لے۔ تم نے واقعی مجھے بچا لیا ہے۔ اور مدھم تبسم نتاشا کے لبوں پر بکھرا۔ صرف تھینک یو ہی نہیں، میری فیس بھی ہے نافع۔ ہاں فیس میں تمہیں کل بھیجوا دوں گا، پکا، ابھی پیسے نہیں ہیں۔ اور اس نے مشکوک نظریں نافع کے چہرے پر گاڑی۔ نہیں، ابھی کے ابھی تمہیں پیمنٹ کرنا ہوگی۔ یار نتاشا، ہم تو دوست بن گئے ہیں نا، اور تم بھی اللیگل ہو اور میں بھی۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کا راز تو پتا ہے نا، ایک ایک کمزوری ہاتھ لگ چکی ہے ہمارے، تو یوں ہم دوست بن گئے نا۔ اور نافع دوستی میں ادھار کو کینچی سمجھتا ہے، تم سمجھ رہی ہو نا؟ مطلب کہ تم مجھے چونا لگا چکے ہو؟ نتاشا نے خود کلامی کی، اور نافع کی مسکراہٹ کانوں تک پھیل گئی اور اس نے کہا ہاں بالکل۔ اچھا بتاؤ، چائے پینا چاہو گی؟ نافع نے مسکین صورت بنائی۔ ہاں کیوں نہیں، 8,000 کی چائے زندگی میں پہلی بار پیوں گی۔ اور چائے کی ایک پیالی کے بعد نتاشا بولی، میرا اصل نام ناز شاہویز ہے، اور میں ایک پارٹ ٹائم ہیکر نتاشا کے نام سے ہوں۔ جانے اسے کیوں لگا تھا کہ زندگی میں پہلی بار کہ کسی کو تو اس راز میں اب شریک بنا لینا چاہیے۔ گمنامی کا مزہ اپنی جگہ، لیکن وہ ویسے ہی بات کرنا چاہتی تھی۔ اور وہ بھی اسے کہنے لگا، گیس واٹ، میرا اصل نام اور نقلی نام دونوں نافع مقبول بیگ ہی ہیں، اور یہ میرے ابا جی کا ہوٹل ہے۔ تمہیں کبھی بھی ضرورت پڑے تو تم یہاں آ سکتی ہو۔ نافع نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہاں لیکن پھر بھی میری فیس تو نہیں دو گے نا تم؟ تیکھے انداز پر نافع بے شرمی سے مسکراتا ہاں میں سر ہلانے لگا۔ ویسے تمہیں پتہ یہ پہلی بار میں نے کسی سے پیسے لینے کا سوچا تھا۔ ہاں مجھے اندازہ تو ہو گیا تھا، کیونکہ تم جتنا ڈر ڈر کر پیسوں کی بات کر رہی تھی نا، نافع نے سوچ لیا تھا کہ بس اس کو تو دینا ہی نہیں ہے، تمہیں نا حق لینا نہیں آتا۔ ہاں تو نافع یوں کہو نا کہ میں تمہاری طرح چال بازی سے کوسوں دور ہوں۔ نہیں، یوں کہوں کہ تم میری طرح معاملہ شناس نہیں ہو، نافع نے کہا تھا۔ پھر وہ دن تھا اور آج کا دن۔ نافع اور ناز کی نوک جھوک تو جاری رہتی تھی، ان کی دوستی اپنی نوعیت کی پہلی تھی۔ نافع نے پہلی بار کسی سے ڈھنگ سے دوستی کی تھی جسے وہ مرتے دم تک نبھانا چاہتا تھا، اور ناز بھی۔ ناز کی طرف سے پہلی بار تھا کہ کسی کا اتنا تنگ کرنا اسے اچھا لگتا تھا، اور وہ نافع کے مسخرے پن سے خوب لطف اندوز ہوتی تھی۔ اور ویسے بھی لڑکا نہیں تھا وہ، ناز اس سے ہر طرح کی بات کر پاتی تھی۔ اب جب نافع کوڑا سمیٹ کر اپنی چیزوں میں لگا ہوا تھا، تبھی اچانک ناز نے اس سے پوچھا،
کیا تم منصور حیات خان کو جانتے ہو؟ ماموں کو گئے کوئی آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا. یہ شاید وہی ہے نا وڈیرا ٹائپ جس کا تم پر کرش آ گیا تھا؟ وہی. دانت پیس کر ناز نے اعتراف کیا. نہیں یار، میں سیاستدانوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، مگر اس کی شکل دیکھی تھی پوسٹرز پر. وہ آنے والے الیکشنز میں کھڑا ہونے والا ہے. ہاں وہی ہے. ناز کی آنکھوں میں چمک پڑی. کیا وہ الیکشنز میں کھڑا ہونے والا ہے نا؟ یہی کہا نا تم نے؟ ہاں یہی کہا ہے، لیکن اب تم کیا سوچ رہی ہو؟ نافع مشکوک نظروں سے اسے دیکھتا اپنی فوم والی اس کی پلاسٹک والی کرسی کے قریب گھسیٹ لے آیا. اب بس تم دیکھتے جاؤ. یار کیا ہے بتا دو نا، نافع تو تمہارا دوست ہی ہے. اور اس کی مسکین صورت پر ناز کو ذرا سا ترس بھی نہ آیا. اچھا تو سنو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہی کوئی پچھلے سال کی بات ہے. میرے کبوتر کا نا پر زخمی ہو گیا تھا، سو وہ پورا دن صحن میں ہی چکر لگاتا رہتا اور پھر رات ہوتے ہی گملے کے پیچھے چھپ جاتا تھا. روز رات بلی صحن میں چکر لگاتی رہتی اور نا امید ہو کر لوٹ جاتی، اور صبح ہوتے ہی کبوتر گملے کی اوٹ سے نکل آتا اور پھر صحن میں گھومتا رہتا. اور ناز لمحے بھر کو رکی تو نافع نے عجیب سا منہ بناتے ہوئے کہا کہ اچھا تو میں کیا کروں؟ اچار ڈالوں کبوتر کا یا پھر بلی کا یا پھر اپنا؟ ارے نہیں، سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس کے ذریعے میں تمہیں کیا بتانا چاہتی ہوں. یہاں پہ ہم کبوتر ہیں اور اس وقت ہمارا پر بھی ٹوٹا ہوا ہے، یعنی کہ ہم گھر نہیں جا سکتے. اور منصور حیات خان جو ہے نا وہ بلی ہے. ہم اس پر ہاتھ تو نہیں ڈال سکتے، لیکن صرف بھاگ سکتے ہیں اور رات ہوتے ہی چھپ بھی سکتے ہیں. او خدایا، پتہ نہیں کیا باتیں کر رہی ہے یہ. ناز تم نا تھوڑی دیر سو جاؤ، اس کبوتر والی کہانی میں ایسا کچھ نہیں تھا. اور پھر ناز اچھے بچوں کی طرح آنکھیں بند کر کے گدے پر سو بھی گئی، جبکہ نافع باپ کو بتا آیا کہ اس کی دوست کو کچھ دن کے لیے گھر سے نکال دیا گیا ہے، سو وہ آج رات بیسمنٹ میں ہی رہے گی. اور سین ہوا یہاں پہ ختم. اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ منصور حیات خان اپنے باپ کی باتوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر چلا جاتا ہے گاؤں، اور گاؤں پہنچ کر وہ اتنے لوگوں میں گھرا تھا کہ لاہور کا تو حال ہی نہ پوچھ سکا. اور ابھی فجر کا وقت تھا جب منصور حیات خان نے سب سے پہلی کال حمزہ کو کی اور اس سے پوچھا کہ کیا ناز کا کچھ پتا چلا ہے. اور حمزہ کے سلام کا جواب دیے بغیر ہی اس نے اس سے پوچھا تھا، اور جواباً اس نے بھی کہا کہ وہ ابھی تک گھر نہیں آئی اور شاید اس کے گھر والے جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہے. ہم کالز تو ریکارڈ کر رہے ہیں اور وہاں پہ تو سب سکون سے بیٹھے ہیں. اور اب اس کی جھنجھلاہٹ صاف تھی اور منصور حیات خان کہنے لگا کہ آخر پھر وہ گئی تو گئی کہاں؟ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی ہے، اور گھر پر اس نے کسی کو کال بھی نہیں کی. اس کا موبائل فون تو کل سے ہمارے پاس ہے، اس پر بھی کوئی کال نہیں آئی. عجیب بات ہے. خیر اب ہمارے لیے کیا آرڈر ہے؟ حمزہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ناز دوبارہ وہ احمر ٹاورز والا سسٹم کھول پائے گی؟ نہیں، میں نے اس کا انتظام کر لیا ہے. ہاں تو پھر تو ٹھیک ہے، بس تم اپنی آنکھیں کھلی رکھو. اور اگر حمزہ مجھے پتا چلا کہ ناز کے پاس اس کمپیوٹر کا 1% بھی ڈیٹا ہے نا، تو تمہارا گلا تو میں اپنے ہاتھوں سے دباؤں گا. اور اس نے کال کاٹ دی. اور حمزہ نے بلا ارادہ اپنے انگوٹھے پر بنے دانتوں کے نشان کو دیکھا اور سین ہوا یہاں پہ ختم. اب اس بلی اور کبوتر کی جو نوک جھوک اور لڑائی ہے، اس میں کون جیتے گا جانیں گے آنے والی ایپیسوڈ میں. آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا.
5-6 ایپیسوڈز مزید ہوں گی اور پھر یہ ناول ختم. تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور بتائیے کون جیتے گا، بلی یا پھر کبوتر. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.